अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन मर्ज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका इलाज लोग अपने तौर पर करते रहते हैं। वो मुख्तलिफ़ तरह के टोटके आजमाते हैं और बग़ैर डॉक्टर को चेक करवाए इलाज करते रहते हैं अपना, जिसकी वजह से उनका केस बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है और फिर उनको शदीद मुश्किलात का वो शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस मर्ज़ को हम मैदे के ज़ख़म या स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो आज हम गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में से बात करेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, अलामत क्या होती हैं और होम्योपैथी में हम इसका इलाज कैसे करते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ तक गैस्ट्रिक अल्सर का तल्लुक़ है, ये मर्ज़ जो है ये मैदे के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से मैदे के उसकी जो रतूबात होती हैं और पेप्सिन के तामल से पैदा होता है। और ये निज़ाम का जो अल्सर हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर हम कहते हैं, ये पेप्टिक अल्सर मजमूई तौर पे हम कहते हैं निज़ाम के अल्सर्स को, जिसमें नंबर 1 आता है गैस्ट्रिक अल्सर जो मैदे के अंदर ज़ख़म बनते हैं, और एसोफेजियल अल्सर्स होते हैं जो कि खुराक की नाली के अंदर ज़ख़म बनते हैं। फिर ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं जो कि छोटी आंत जो कि मैदे के बिल्कुल करीब होती है, जिस हिस्से को हम ड्यूडेनम कहते हैं, इसके अंदर अल्सर्स बनते हैं। ये 3 टाइप्स होती हैं पेप्टिक अल्सर्स की। तो नाज़रीन, ये अल्सर उस वक्त बनते हैं जब मैदे के अंदर जो मैदे की दीवारों के ऊपर एक म्यूकस होती है, एक लुब्रिकेंट होता है, एक ऐसी चिकनाहट होती है जो मैदे के अंदर पैदा होने वाले तेज़ाब जो है या उसके जूसेस जो हैं उनसे मैदे की दीवार को बचाती है। तो जब ये लुब्रिकेशन कम हो जाती है, जब ये म्यूकस कम हो जाती है, तो उस वक़्त मैदे के अंदर पैदा होने वाले तेज़ाब और जूसेस जो हैं वो मैदे की दीवार को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और वहाँ स्वेलिंग पैदा कर देते हैं। उस स्वेलिंग के बाद आस्ता आस्ता फिर वहाँ एक ज़ख़म बन जाता है, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो इसकी वजह है वो बैक्टीरिया है, जिसको हेलिकोबैक्टर पेलोरी कहते हैं, जिसको एच पेलोरी भी हम कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है ये मैदे के अंदर स्वेलिंग पैदा कर देता है और गैस्ट्रिक अल्सर की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर जो एस्प्रिन है, ब्रूफेन है, पेरोक्सिन है, यानी एडवल है, मोट्रिन है, ये सारी मेडिसिन जो हैं जो कि जिनको हम पेन किलर भी कहते हैं और ये एलोपैथी की अद्वियात हैं, इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मैदे के अंदर जो है ज़ख़म बन जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं, आंतड़ियों में ज़ख़म हो जाते हैं। फिर कई एक ऐसे मर्ज़ हैं जो कि पेप्टिक अल्सर की वजह बनते हैं। ज़ोलिंगर एलिसन एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर मैदे के अंदर तेज़ाब बहुत ज़्यादा बनता है। हालांकि ये एक कॉमन मर्ज़ नहीं है, रेयर है, लेकिन इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा होता है। ऐसी चीज़ें खाने की वजह से जो कि मैदे के अंदर सोज़श पैदा करती हैं, जैसे तेज़ाबी किस्म की अशिया जो हैं, मसालादार चीज़ें जो हैं, तली हुई अशिया जो हैं, ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाली चीज़ें जो हैं, ये मैदे में सोज़श पैदा करती हैं और वहाँ ज़ख़म बनने का बायस बनती हैं। शराब नोशी जो है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है, तंबाकू नोशी इसकी बहुत बड़ी वजह है। कई एक ऐसी पेचीदा बीमारियाँ हैं जो कि मैदे के अंदर अल्सर की वजह बनती हैं। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं इसकी अलामत के हवाले से। तो जिस बंदे की मैदे के अंदर ज़ख़म होंगे, उसको वो थोड़ा सा भी खाना खाएगा तो उसका पेट फूल जाएगा, उसको पेट में दर्द होगा, उसको कै आएगी, ठीक है, और खाना डाइजेस्ट नहीं होता,
ٹھیک ہے نا. ایسڈ ریفلیکس کی بیماری ہوتی ہے, یعنی مریض جو کھانا کھاتا ہے تو جب اس کو ڈکار آتا ہے تو اس کے گلے کے اندر تیزابیت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور قے جو ہے اس میں بعض کا بلڈ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, خونی قسم کی قے ہوتی ہے. تو پھر مریض کو انیمیا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ ویکنیس اور تھکن اور تھکاوٹ فیل ہوتی ہے, اور یہ اس طرح کی اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے. تو ناظرین, ہومیوپیتھی میں اس مرض کے لیے 160 سے زیادہ ادویات ہیں جو گیسٹرک السر کے استعمال ہوتی ہیں. اور یہاں مریض کو یہ چاہیے, اگر میں ان 160 میڈیسن کی بات کروں تو آپ جب ہر دوا کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا ہی فیل ہوگا کہ جیسے یہ میڈیسن جو ہے یہ معدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جب آپ اس کو کسی دوسرے مرض کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ساری علامات فلاں مرض کی اس میں پائی جاتی ہیں. تو ناظرین, میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ دوا کا چناؤ جو ہے وہ مریض کی مجموعی علامات کی بیس پہ کیا جاتا ہے, اس کی سارے سمپٹمز کو, اس کی کاز کو. آپ دیکھیں نا, ایک آدمی جو ہے اس کو معدے کا السر ہوا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے, زیادہ اوور ایٹنگ کرنے کی وجہ سے, یا اس کو مسالے دار چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو غذا کی قلت کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر سویلنگ ہو گئی ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو پین کلر میڈیسن زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ کسی اور مرض کے لیے, فرض کریں اس کے ٹانگ میں درد ہے, اس کے سر میں درد ہے, تو وہ اس میں ووٹرین کھا رہا ہے, ایڈول کھا رہا ہے, یا بروفن بار بار لے رہا ہے. تو اس کی جو گیسٹرک السر کی کاز ہے وہ مختلف مریضوں کے اندر مختلف ہوتی ہے, تو اس کی دوا بھی مختلف ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. اس کی کاز کو دیکھتے ہوئے, پھر اس کی رہن سہن کو دیکھتے ہوئے کہ مریض غذا کس طرح کی لے رہا ہے, خوراک کس طرح کی لے رہا ہے, یہ ساری چیزوں کو ہم جب مانیٹر کرتے ہیں, جب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو پھر ہم مریض کے لیے دوا جو ہے اس کا چناؤ کرتے ہیں. تو ناظرین, آج 160 میڈیسن میں سے اس ویڈیو میں جس میڈیسن کا میں ذکر کروں گا اس کو ہم کہتے ہیں کراری, ٹھیک ہے جی. تو یہ میڈیسن جو ہے یہ گیسٹرک السر کے لیے زبردست کام کرتی ہے, اور اس کا جو خاص علامت ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ مریض کی بھوک جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا کبھی وہ اس کا دل کرتا ہے بہت زیادہ کھانے کو, کبھی نہیں بھی کرتا, ٹھیک ہے نا. اس کی اہم علامات میں سے یہ ہے کہ اس کو شدید بھوک لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اوورآل دیکھیں گے تو گیسٹرک السر کا جو مریض ہوتا ہے اس کو بھوک کم لگتی ہے. جیسے اس کا پیٹ پھولا ہوتا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, تو اس کا وہ کھانا کھانے سے اوائڈ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کو کہ گیسٹرک السر کا پرابلم بھی ہے لیکن اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, اس کی بھوک جو ہوتی ہے وہ نہ مٹنے والی ہوتی ہے کراری کے اندر, ٹھیک ہے نا. اور مریض نے ابھی ناشتہ کیا ہے, ابھی اس نے کھانا کھایا ہے, تو تھوڑی دیر بعد اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کا پیٹ خالی ہو گیا ہے, اور وہ پھر اس کو شدید بھوک لگ جائے گی. اور یہی حال اس کی پیاس کا ہے, اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, اور خاص طور پہ یہ پیاس اس کو شام کے قریب یا رات کے وقت لگتی ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو خصوصیت ہیں یہ کسی دوسری دوا کے اندر ممکن ایسا نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اگر ہم گریفائٹس کو دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک گیسٹرک السر کی زبردست میڈیسن ہے. چیلیڈونیو کو دیکھتے ہیں, وہ بھی گیسٹرک السر کی ایک زبردست میڈیسن ہے, لیکن اس کی علامات جو ہیں, ان دونوں سے میڈیسن کی علامات جو ہیں وہ کراری سے ڈیفرنٹ ہوں گی, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم کسی ایک میڈیسن, آج کل مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ ایک مرض کا نام لے کر اس میں 2-3 میڈیسن جو ہیں وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں, اور لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو میڈیسن, ایک ہی میڈیسن جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے کام آئے گی. بھائی یہ بات جان لو کہ ہر آدمی کا مرض جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی کو میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ 5-10 مریض لے لیں, ان کا آپ لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں. اگر ان کے اندر ان کو یہ ٹائیفائڈ جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو مرض تو ڈائگنوز ہو گیا, لیکن اگر ہم انڈیویجولی ان 10 مریضوں سے بات چیت کرتے ہیں, ان کا کیس نوٹ کرتے ہیں, تو ایک آدمی جو ہے اس کو ٹائیفائڈ کے ساتھ شدید پیاس لگتی ہے, دوسرے کو بالکل بھی پیاس نہیں لگتی. ایک آدمی جو ہے اس کو ٹائیفائڈ ہے لیکن اس کو شدید قبض ہے, اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو بھی ٹائیفائڈ ہے لیکن اس کو ڈائریا ہے ساتھ.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک میڈیسن جس مریض کو ڈائریا ہے اس کو بھی دے دیں اور جس کو کانسٹیپیشن ہے اس کو بھی دے دیں، ٹھیک ہے نا جی. ایک مریض جس کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد پیاس لگتی ہے اس کو بھی ہم وہی میڈیسن دے دیں، اور جس کا پانی پینے کو دل ہی نہیں کرتا اس کو بھی وہی میڈیسن دے دیں. تو محترم اگر میں ٹائیفائڈ کے حوالے سے بات کروں تو فرض کریں کہ اس کی 200 میڈیسن ہیں ہومیوپیتھک لیبارٹری کے اندر، تو وہ ساری کی ساری میڈیسن جو ہیں ایک آدمی اگر آپ کو صرف 2 میڈیسن کے بارے میں بتاتا ہے کہ جی ٹائیفائڈ کے لیے آپ فلاں فلاں میڈیسن کھا لیں، تو محترم وہ باقی میڈیسن جو ہیں وہ کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مریض کی ذہنی کیفیات کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور اس کے بعد یہ لیبارٹری فائنڈنگز ہوتی ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے ہومیوپیتھی فلاسفی کے مطابق یہ ویری کامن سمپٹم ہوتے ہیں اور انتہائی لو گریڈ سمپٹم ہوتے ہیں. اگر ان بتانے والوں کو یہ پتہ ہو کہ مرض کے جو سمپٹم ہوتے ہیں وہ تو انتہائی لو گریڈ کے ہوتے ہیں اور آپ اس کے بیس پہ مریض کو دعا بتا رہے ہیں، تو ناظرین ان باتوں کا دھیان رکھیے گا. میں یہاں اس گیسٹرک السر کے لیے اگر کراری کی بات کر رہا ہوں تو میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر مریض جو ہے وہ کراری لے کے تو اس کو کھانا شروع کر دے. بھائی میں نے اس کے اوپر اس لیے 160 میڈیسن کا ذکر کیا ہے کہ اس مرض کے لیے 160 سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ ہومیوپیتھی میں استعمال ہوتی ہیں اور ہومیوپیتھک لیبارٹری میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی تعداد بلکہ بڑھ سکتی ہے، آپ ان کو 200 کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ مٹیریا میڈیکا کو ساتھ میں شامل کرتے ہیں. تو ناظرین میری بات ذرا دوسری سائڈ پہ چلے گی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کراری جو ہے اس کی پہلا سمپٹم یہ ہے کہ اس میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، نہ مٹنے والی بھوک ہوتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور پھر اس میں مریض کو قے بہت آتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب مریض کھانا کھاتا ہے تو اس کو قے آتی ہے. اور بخار کے لیے یہ زبردست میڈیسن ہے. یہ بھوک کی میں اگر بات کر رہا تھا تو بخار اگر مریض کو ہوتا ہے تو بخار کے پہلے اور دوران میں اس کو نارمل سے بھی زیادہ بھوک لگتی ہے. اور جو قے کی بات ہے یہ جب بخار کے دوران مریض کو سردی لگنی ہوتی ہے تو سردی سے پہلے اس کو بہت زیادہ قے ہوتی ہے، اور اس قے کے اندر خون بھی شامل ہوتا ہے اور یہ صفراوی ہوتی ہے. بس اس کے اندر یہ یلوش کلر کی ہوگی اور اس میں بائل بہت زیادہ ہوگی، اور اسی لیے یہ میڈیسن جو ہے یہ لیور سروسس کی زبردست میڈیسن ہے. اب دیکھیں اگر ایک آدمی کو گیسٹرک السر ہے اور اس کے ساتھ اگر اس کو لیور سروسس کا مسئلہ بھی ہے یا لیور کا کوئی اور پرابلم بھی ہے تو پھر یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرے گی، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کر کے یہ ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس کی قے جو ہے وہ سبزی مائل بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور بھوک کا زیادہ لگنا، پیاس کا زیادہ لگنا اور قے آنا یہ اس کی خاص علامات ہیں اگر کسی مریض کو گیسٹرک السر ہے. اس کے دوران اس کی یہ سمپٹم زیادہ ہوتے ہیں. تو ناظرین آج میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں کراری کی صرف ان علامات کا ذکر کروں جو معدے اور آنتڑیوں سے متعلق ہیں تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لینتھی نہ ہو. تو امید ہے ناظرین آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ گین کیا ہوگا. آپ خوش رہیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.